मेरा नाम रिमशा है। मैं दुनियापुर की रहने वाली हूँ। मैं एक गरीब लड़की थी। मैं ही क्या, मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो सब गरीब थे। दोस्त, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले सब के सब गरीब। मैंने ये कभी नहीं सुना कि मेरा फला रिश्तेदार अमीर था या फला रिश्तेदार कोई बड़ा अफसर था। ऐसा कोई भी नहीं था। हमारे खानदान में सब के सब यूं ही थे, मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले, दर्जी, धोबी। और ना ही हमारे खानदान में कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता था। और हम जहाँ रहते थे, जाहिर है वहाँ भी सब हम जैसे ही थे, जिन्होंने कभी ख्वाब में भी अच्छे दिन नहीं देखे होंगे। मेरा ख्याल है कि ये इत्तेफाकन होता है कि किसी गरीब खानदान का कोई बंदा तरक्की करता चला जाए, आम तौर पर नस्ल दर नस्ल गुर्बत ही चलती रहती है। और जो गरीब नहीं रहता, बिलफर्ज किसी तरह उसकी तरक्की हो जाती है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो ख़ानदान वालों से अलग हो जाता है। वो ज़ाहिर ही नहीं करता कि उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। मेरी दोस्त ने मेरे पास आती और मुझे उकसाती। वो इतनी खूबसूरत थी। उस मोहल्ले से बाहर अमीरों का मोहल्ला भी है, वहाँ जाकर देखो। हम तो रात में उन लड़कों के पास जाते हैं और वो एक रात के कई हज़ारों देते हैं। तुम भी फ़ायदा उठाओ अगर चाहती हो अपनी ज़िंदगी को बदलना। क्योंकि वो देखती थी, मैं अक्सर ये ख्वाहिश करती थी कि काश हमारी ज़िंदगी बदल जाए। कभी तो हम ये झोंपड़ी और ये मोहल्ला छोड़ें। तो इसी वजह से वो मुझे गलत रास्ते पर लाना चाहती थी, मगर मेरे अंदर का ज़मीर मुझे कहता था, नहीं, गलत रास्ते पर चलने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अब फिर मैंने अपनी आंखों से उन लड़कियों को बाज़ारों में बिकते हुए देखा। ये भी एक इत्तेफाक था कि उस बाज़ार से मैं गुजर रही थी। उनमें से मेरी एक दोस्त जवेरिया मेरे पास आई। उसने कहा, तुम्हें हमेशा हमने उकसाया और कहा कि गलत तरीके से पैसे कमाओ। मेरी दोस्त, कभी भी किसी गलत आदमी की तरफ नहीं जाना। ये मर्द बहुत बेवफा होता है, ये मर्द धोखा होता है। कभी भी उसकी बातों में नहीं आना। कोई भी तुम्हें शराफत की ज़िंदगी नहीं देना चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा कि तुम्हारे ऊपर जुल्म करे और तुमसे फ़ायदा उठाए। उसकी बात सुनकर मैं डर गई थी, लेकिन फिर भी कभी न कभी मेरी ज़िंदगी बदलती। मैं ये सोचती थी और दुआ करती कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बदमाश ना आए। ऐसे ही माहौल में परवरिश पाई। मैट्रिक तक किसी न किसी तरह तालीम भी हासिल कर ली। वैसे मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था। किताबों से हटकर भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ती रहती थी। मेरी सूरत शक्ल भी मुनासिब थी। मैं खुद को खूबसूरत तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बहुत सी लड़कियों से बेहतर थी, इसलिए सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। मेरी अम्मा मेरे लिए ख्वाब देखा करती कि कोई शहजादा मुझे अपनाने के लिए आया है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि इन पुरानी और गंदी जगहों में शहजादे नहीं आया करते। मेरा इरादा कॉलेज में भी पढ़ने का था, लेकिन माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मुझे अच्छी तालीम दिलवा सकते। उन्हीं दिनों मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। मुझे रास्ते में एक प्राइस बॉन्ड गिरा हुआ मिला। मैं ये जानती तो थी कि कागज़ के इस टुकड़े को प्राइस बॉन्ड कहते हैं, लेकिन कभी लेने की तौफीक नहीं हुई थी। वो बॉन्ड 750 रुपये का था। अब मैं उसे अपने घर ले आई। अब एक कश्मकश में मुब्तला हो गई। क्या करूं, इस बॉन्ड का न जाने किसका होगा, किसने कितनी चाहत और उम्मीदों के साथ खरीदा होगा, उसने ख्वाब देखे होंगे वगैरह वगैरह। हो सकता है कि वो मोहल्ले के ही किसी आदमी का हो, लेकिन मोहल्ले में किसी के पास इतनी रकम थी कि वो 750 वाला बॉन्ड खरीद सकता। क्या मैं घर वालों को बता दूं? बहुत सोचकर मैंने ये फैसला किया कि मैं अभी किसी को नहीं बताऊंगी। खामोशी से देखूंगी कि मोहल्ले में किस घर से शोर उठता है, कौन अपने गुमशुदा बॉन्ड की तलाश में यहाँ वहाँ फिरता है। अगर कोई सामने आ गया तो ठीक है, मैं ये बॉन्ड उसे वापस कर दूंगी, वरना खामोश रहूंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताऊंगी। अगर कोई इनाम ना भी निकले, तब भी बॉन्ड की शक्ल में 750 मेरे पास आ गए थे। कई दिन गुजर गए, किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी और ना ये सुनने को आया कि किसी के पैसे गुम हो गए हैं, वरना वो शख्स पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेता। 15 दिनों के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब वो मैं अपने पास ही रखूंगी। मैंने एक पर्ची पर उसका नंबर नोट कर लिया था और वो पर्ची हर वक्त अपने पास रखती। खुदा जाने किस तरह मुझे ये सारे तरीके आते जा रहे थे। हालांकि ऐसी बातों से कभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन अब मैं प्राइस बॉन्ड के नंबर भी देखने लगी थी। उसके लिए मैं बुक स्टॉल पर चली जाती, जहाँ 5 रुपए में नंबरों की लिस्ट मिल जाती। वहीं खड़े खड़े नंबर देखती, क्योंकि वो नंबर तो मेरे जहन में बसा हुआ था। फिर लिस्ट उसी स्टॉल वाले के हवाले करके वापस आ जाती और फिर एक दिन अचानक वो नंबर आ ही गया। 7 लाख रुपए। उस नंबर पर 7 लाख रुपए का इनाम मिला था, पूरे 7 लाख। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर दर्जनों बार उस नंबर को देखा, अपने जहन में दोहराती रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे नंबर गलत याद आ रहा हो। मैं वो लिस्ट लेकर घर आई और खामोशी के साथ प्राइस बॉन्ड से मिलाकर देखा, बिल्कुल वही नंबर और 7 लाख। मेरे पूरे खानदान में से किसी ने इतनी रकम एक साथ नहीं देखी होगी।
گی. میں اپنی برادری، اپنے خاندان بلکہ اپنے محلے کی سب سے امیر لڑکی بن گئی. میرے خدا کیا کروں میں، کیا سب کو بتا دوں؟ لیکن میں نے پھر بھی کسی کو نہیں بتایا. یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے کس طرح خوشی کی خبر چھپائے رکھی. اب اور بھی کئی طرح کے سٹیپ تھے اور یہ سب کچھ بہت ہوشیاری سے اور رازداری سے کرنا چاہتی تھی. نہ جانے مجھے اتنی عقل کہاں سے آ گئی. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ میں نے پیدا ہوتے ہی صرف غربت دیکھی تھی اور اب اس حال سے نکلنا چاہتی تھی. اس لیے مجھ میں اتنا شعور اور سمجھداری بھی آ گئی. میرے محلے میں نعیم نام کا ایک لڑکا تھا، وہ بے انتہا شریف. میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی تھی. میں نے اسی کو ساتھ ملانے کا ارادہ کر لیا. ایک شام وہ راستے میں مل گیا. نعیم صاحب، مجھے آپ سے ایک کام ہے. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا. جی فرمائیے. اکثر راہ چلتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو سلام تو کر لیتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی. وہ اس لیے حیران پریشان ہو رہا تھا. کل آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. میں نے بتایا، لیکن کسی کو بتائیے گا نہیں اور ہم محلے سے باہر ملیں گے. یہ بہت رازداری کا کام ہے. پورے محلے میں آپ ہی ایسے آدمی نظر آئے ہیں جس پر میں اندھا بھروسہ کر سکتی ہوں. ویسے خیریت تو ہے نا؟ ہاں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں. آپ کل صبح 7 بجے بس اسٹاپ پر آ جائیے گا. میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گی. مختصر یہ کہ نعیم نے اس معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا. میں نے اسے ساتھ لے کر 7 لاکھ روپے نکلوائے. زندگی میں پہلی بار لاکھوں روپے میرے ہاتھ میں تھے. پھر اس کی وجہ سے بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور 6 لاکھ اس میں جمع کر کے 1 لاکھ کے اور بانڈز خرید لیے. میں اب اپنی قسمت کو بار بار آزمانا چاہتی تھی. نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا میرا ساتھ دے گا اور میرے حالات بدلتے جائیں گے. بیچارہ نعیم حیران ہی ہو رہا تھا، لیکن وہ اتنا شریف انسان تھا کہ خاموش رہا. میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. اتفاق دیکھیں کہ میرے کئی نمبرز اگلی قرندازی میں لگ گئے اور میرے پاس پورے 20 لاکھ ہو گئے. پہلے 7 لاکھ پھر 20 لاکھ کے نئے انعامات میں تو پاگل ہو کر رہ گئی تھی. 20 لاکھ کتنی بڑی رقم تھی. ہم جیسے لوگ اس سے اپنا آنے والا کل بنا سکتے تھے. اتنی بڑی رقم تو پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. قسمت مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی. یہ 20 لاکھ بھی میں نے نعیم کے ساتھ جا کر نکلوا آئی تھی اور اسی کے ساتھ جا کر اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے تھے. میں اب 27 لاکھ کی مالک تھی. گھر کا یہ حال تھا کہ 1 روپوں کے لیے سب پریشان رہتے. کبھی گھر میں آٹا نہیں، کبھی چینے نہیں، کبھی دوائی کے پیسے نہیں. لیکن میں اس وقت بھی خاموش رہی. میں بھی کچھ اور بھی حاصل کر لینا چاہتی تھی. شروع سے ہی میں نے اس سلسلے میں نعیم سے مشورہ کیا. نعیم صاحب، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہوں. خاموشی کے ساتھ. کیا آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ میں کیا مشورہ دوں؟ کچھ بھی، کیونکہ میں آپ پر بہت بھروسہ کرنے لگی ہوں. دیکھیے 2-4 دنوں کے بعد سوچ کر بتاؤں گا. اس دوران پھر میرا ایک رشتہ آیا ہوا تھا. لڑکی کی نائی کی دکان تھی. ظاہر ہے میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب تو میں کچھ اور ہی بن چکی تھی. ابا اور اماں نے بہت منتیں کی، بھائی نے بھی آنکھیں دکھائی، لیکن میں اپنی بات پر اڑی رہی. میں یہی کہتی رہی کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی. 4 دنوں کے بعد نعیم سے ملی تو اس نے بتایا ایک اچھا موقع ہاتھ لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے بعد میں بہت محنت کرنا ہوگی. بتائیں کیا موقع ہے؟ ایک اسکول بک رہا ہے. اسکول اگرچہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت موقع کی جگہ پر ہے. اگر اس پر محنت کی جائے، سلیقے سے چلایا جائے تو بہت کامیاب ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑا موقع تھا. میں نے کبھی خواب بھی اس قسم کے نہیں دیکھے تھے کہ میں کسی اسکول میں پڑھا رہی ہوں. لیکن اب تو اسکول کی مالک بننے کی بات ہو رہی تھی. کیا مانگ رہی ہیں؟ 20 لاکھ روپے. وہ لوگ باہر جا رہے ہیں، اس لیے چلتا ہوا اسکول بیچ رہی ہیں. کیا میں اس اسکول کو دیکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، ابھی چلیں. اسکول مجھے پسند آیا. حالانکہ بچے زیادہ نہیں تھے لیکن جگہ بہت اچھی تھی. چاروں طرف فلیٹ بنے ہوئے تھے. اسکول کی عمارت 4 کمروں کی تھی. پرائمری تک تعلیم دی جاتی تھی. اس لحاظ سے مکان اور فرنیچر سمیت 20 لاکھ میں سستا ہی مل رہا تھا. نعیم صاحب سودا کر لیں اس کا. اور 10 دنوں کے بعد وہ اسکول میرا ہو چکا تھا. کورٹ جانا پڑا. میرا نام رجسٹری ہوئی. جب اسکول میرے نام ہو گیا تو میں نے نعیم سے کہا، نعیم صاحب آپ نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، بس ایک مہربانی اور کر دیں. جی فرمائیں. اب یہ اسکول آپ کے حوالے ہے، آپ ہی چلائیں گے اسے. میں یہ ذمہ داری کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے. میں نے کہا، کیونکہ میں نے تو صرف میٹرک تک پڑھا ہے. میں اسکول کیسے چلا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی مرضی ہے. اب میں اسکول والی تھی. نعیم نے اسکول سنبھال لیا. خود اس کے لیے بھی مصروفیت نکل آئی تھی. کبھی کبھی میں اسکول چلی جایا کرتی تھی، جو بہت اچھے سے چل رہا تھا. نئے داخلے بھی ہو رہے تھے. پہلے مہینے میں 20,000 کی بچت ہوئی تھی. میں نعیم کو تنخواہ دیتی تھی.
پہلے میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ میرا شریک بن جائے یعنی پارٹنر، لیکن اس نے انکار کر دیا، پھر تنخواہ پر راضی ہو گیا۔ گھر والے میرے آنے والے کل کی باتیں کرتے رہتے، کیا بنے گا میرا۔ ان کو بھائی کی نوکری کی طرف سے بھی پریشانی تھی، وہ اسے کسی فیکٹری میں کام دلوانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ایک دن میں نے ابو سے کہا کہ ابو اگر آپ کہیں تو میں جبار کو نوکری دلوا دوں۔ تو کہاں سے نوکری دلوائے گی؟ ایک اسکول ہے اس محلے میں، ایک لڑکا رہتا ہے نا نعیم، ہاں جو ٹیوشنز پڑھاتا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ ہاں ابا وہ اب ایک اسکول میں کام کر رہا ہے، میں نے بتایا۔ ایک بار اس نے مجھ سے نوکری کے لیے کہا تھا، میں تو نہیں کر سکتی، جبار کی نوکری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے تو لے جا جبار کو اپنے ساتھ۔ میں نے نعیم کو فون کر کے بتا دیا کہ میں اپنے بھائی کو لے کر آ رہی ہوں، لیکن اس کے سامنے یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ اسکول سے میرا کیا تعلق ہے۔ بہرحال میں جبار کو لے کر اسکول پہنچ گئی اور اس کو اسکول میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ اس کو بھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ اسکول اس کی اپنی بہن کا ہے۔ بہت زبردست تھا اسکول۔ تیسرے یا چوتھے مہینے 30,000 کی بچت ہوئی، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ ایک دن نعیم نے کہا یہ برابر والا مکان لینے کی سوچ رہا ہوں کیونکہ اب اسکول میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ 40 لاکھ۔ نعیم صاحب یہ کہاں سے آئیں گے؟ بینک سے لون مل جائے گا، نعیم نے بتایا۔ میں نے بات کر لی ہے، اگر اسکول کی یہی پروگریس رہی تو اللہ نے چاہا ہم صرف 1 سال میں قرض اتار دیں گے۔ چلیں تو پھر بسم اللہ کریں۔ اور 40 لاکھ بھی مل گئے۔ اسکول اب بہت بڑا ہو گیا تھا، میٹرک تک تعلیم دی جا رہی تھی۔ 1 سال کے اندر 700 اسٹوڈنٹس آ گئے، 20 لوگوں کا سٹاف، چپڑاسی، چوکیدار، کلرک۔ کہاں سوچا تھا کہ میرے پاس یہ سب ہوگا، کہاں میں جھونپڑی میں رہنے والی ایک اسکول کی مالکن بن گئی۔ اب میرے پاس بینک کے 20 لاکھ کے علاوہ 1 کروڑ کی پراپرٹی تھی، ایک چلتا ہوا کاروبار تھا۔ اللہ نے توقع سے بڑھ کر دے دیا تھا۔ ایک دن میرے بھائی کو بخار تھا، وہ اسکول نہیں گیا، جبکہ میں اسکول کے بعض معاملات پر بات کرنے اسکول چلی گئی تھی۔ نعیم دوسری بلڈنگ میں معائنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں اس کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میز پر اس کی ڈائری پڑی ہوئی تھی، میں نے بے دھیانی میں وہ ڈائری نکالی۔ اس دن پتہ چلا کہ نعیم کو ڈائری لکھنے کا شوق بھی ہے، اس نے تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی اور اپنی کچھ باتیں۔ فلاں دن میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں دن یہ آج کا بہترین دن تھا۔ اس نے ڈائری میں خوبصورت شاعری بھی کی ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ پر میری نگاہ جم کر رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لکھا تھا، آج میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، میں نے ٹیوشن کے پیسے بچا کر 750 کا ایک پرائز بانڈ خریدا تھا، وہ محلے میں ہی کہیں گر گیا، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں کیونکہ میری عادت ہی نہیں ہے۔ جو خدا کو منظور، میں سکتے میں رہ گئی۔ یعنی وہ پرائز بانڈ نعیم کا تھا، وہ باؤنڈ جس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اتنی ترقی کی تھی۔ یہ اسکول، یہ پراپرٹی کے بینک بیلنس، یہ سب نعیم کا تھا، کیونکہ یہ سب اسی کے بانڈ کا کرشمہ تھا۔ میرے خدا کیا کروں میں؟ خاموش رہوں یا اس کو بتا دوں؟ لیکن کیا بتاؤں؟ میری عجیب حالت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کا حقدار کوئی اور ہے، اور وہ اتنے بڑے دل والا ہے کہ اس نے مجھ سے کبھی کہا بھی نہیں۔ اگر میں نعیم کو سب کچھ بتا دیتی ہوں تو پھر میرے پاس کیا بچتا ہے؟ کیونکہ ان پر صرف اسی کا حق ہے، اور اگر خاموش رہتی ہوں تو کیا چین سے رہ سکوں گی؟ کچھ دیر کے بعد نعیم واپس آ گیا، مجھے دیکھ کر حیران اور خوش ہوا۔ ارے کب آئی آپ؟ بس کچھ دیر ہوئی، مجھے بلا لیا ہوتا، میں دوسری بلڈنگ کی طرف گیا ہوا تھا۔ جی نہیں، وہ بانڈ آپ کا تھا، میں نے جھٹ سے کہا۔ کیا آپ کا تھا؟ جی ہاں، معاف کیجیے گا، میں نے اتفاق سے آپ کی ڈائری پڑھ لی ہے۔ آپ کا جو بانڈ گم ہو گیا تھا وہ مجھے ہی ملا تھا، اس سے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ جانتا تھا کہ وہ بانڈ میرا ہے۔ کیا؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ آپ جانتے تھے؟ جی ہاں، آپ جس وقت مجھے لے کر بینک پہنچی تھی وہ نمبر میرے سامنے آ گیا۔ وہ نمبر مجھے زبانی یاد تھا کیونکہ میں نے اس سے بہت سی توقعات رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ مانگا کیوں نہیں؟ میں نے یہ سوچا انعام آپ کی قسمت سے نکلا ہے، قدرت نے آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ بانڈ میرے پاس ہوتا اور مجھے کوئی انعام نہیں ملتا۔ یہ سب آپ کی قسمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اسکول، یہ ترقی، یہ پروگریس، یہ سب آپ کی تقدیر کے کرشمے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ میرا نقصان پورا ہی کرنا چاہتی ہیں تو مجھے وہی 750 دے دیجیے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ نعیم کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے بڑے دل کا مالک تھا، اور وہ چاہتا تو ہنگامہ تو کر ہی سکتا تھا، لیکن اس نے مسکرا کر بات ہی ٹال دی۔ نعیم صاحب، آپ 750 کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ نہیں، میرا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اچھا چلے، آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں نا؟ چلے بتائیں، آپ میرے پارٹنر بن جائیں۔ ہاں، اس بات پر سوچا جا سکتا ہے، میں بزنس پارٹنر کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر
میں لائف پارٹنر کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بالآخر اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ نعیم کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دور اٹھی۔ رمشا، اس نے پہلی بار اتنی بے تکلفی سے میرا نام لیا تھا۔ کیا تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو؟ نعیم، آپ تو اس قابل ہیں کہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ کیا جواب میرے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہے؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ایک بات بتاؤں، میں جانتا تھا کہ آپ اس محلے میں رہتی ہیں اور غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو دیکھا تھا کہ آپ ٹھیلے والے سے میگزین خریدتی ہیں اور وہیں پر کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں آپ کی تعلیم سے محبت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے آپ کے گھر سے آواز سنی۔ آپ اپنی امی سے کہہ رہی تھی، امی، کیا یہ دن یوں ہی رہیں گے؟ کیا ہم کبھی امیر نہیں ہو سکتے؟ کیا کبھی ہماری زندگی بدل نہیں سکتی؟ تو آپ کی ماں نے کہا تھا، نہیں، جو غریب ہوتا ہے وہ غریب ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ پھر آپ نے جواب دیا تھا کہ میں یہ زندگی بدل کر رہوں گی۔ میری دعا ہے کہ میں وہ دن دیکھوں جب تمہارے خوابوں کا شہزادہ یعنی تمہارا داماد میری زندگی میں آئے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تبھی وہ 750 کا بانڈ میں نے تمہارے دروازے پر گرایا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم وہ اٹھاؤ اور تمہاری قسمت کی بدولت میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنی زیادہ خوش نصیب ہو۔ تبھی تمہارا ساتھ بھی دیا، تبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں تمہاری ایمانداری بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ تم آگے پڑھنا چاہتی تھی، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی جس کی خواہش کسی بھی لڑکی کو ہو سکتی ہے۔ تم چاہتی تو غلط راستہ بھی اختیار کر سکتی تھی، لیکن تم نے پورے محلے میں آوارہ لفنگے امیر کبیر لوگوں کو چھوڑ کر صرف مجھے کہا، کیونکہ تم تعلیم کی حیثیت جانتی تھی۔ تبھی تم نے ایک اسکول کھولا۔ میں تم سے تب سے محبت کرتا ہوں، کبھی کہہ نہیں سکا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم کسی مقام پر کھڑی ہو جاؤ، اور آج تم اتنے بڑے بزنس کی مالکن ہو اور آپ اس کے مالک۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر میری شادی ہو گئی، بہت دھوم دھام کے ساتھ۔ سب کے لیے انکشاف تھا کہ اتنا بڑا اسکول میرا تھا۔ میرے والدین مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی غریب گھروں میں کام کرنے والی بیٹی آج اتنے بڑے اسکول کی مالکن ہے۔ نعیم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کی کایا یوں پلٹ جائے گی۔ انسان کے دل میں اگر ارادہ ہو، اگر اس کی نیت ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے، لیکن کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھروسہ جو میں نے نعیم پر کیا، اس کی نیکی پر کیا، اس کی نیت پر کیا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت کامیابی سے اپنا اسکول چلا رہے ہیں اور اس کی کئی برانچز ہو چکی ہیں۔ ہمارے 3 بچے ہیں، تینوں ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن میری بچی میرے پاس آئی اور کہا، ماما، آپ کو پاپا کیسے ملے؟ یعنی آپ کی پاپا سے ملاقات کیسے ہوئی؟ تو میں مسکرا دی اور میں نے اسے اپنی اور نعیم کی ساری کہانی سنا دی۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہر مرد پاپا جیسا ہوتا ہے۔ نہیں، ہر کوئی نعیم جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی نعیم جیسا نیک نہیں ہوتا، اتنا شریف نہیں ہوتا جو اپنے ہاتھوں سے کسی غیر لڑکی کے حوالے پوری دولت کر دے، صرف یہ سوچ کر کہ اس کی قسمت میں لکھی ہے۔